हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? काफ़ी दिनों बाद मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ। कुछ मेरी पर्सनल मसरूफियात की वजह से मुझे टाइम नहीं मिला। और दूसरा ये है कि जो ट्रांजिशन फ़ीस है उसमें मेरा कुछ वर्क और रिसर्च भी मैं कर रहा था इन टॉपिक्स पे, ताकि आपको साथ में भरपूर मालूमात से एक भरी हुई वीलॉग शेयर कर सकूँ। तो जनाब, आज चलते हैं कि वीडियो के टॉपिक की तरफ। वीडियो की जो टॉपिक है वो आज है कि हम मुल्क में जो इक़्तिसादी सूरत हाल है उस पे हम कुछ गुफ्तगू शुनीद कर पाएँ। सबसे पहले तो ये देखने की ज़रूरत है, जैसे आपको पता ही है पाकिस्तान आईएमएफ के साथ बेल आउट पैकेज में डिस्कशन कर रहा है। अभी तक जो है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी साइन नहीं हुआ है और पाकिस्तान को $1.5 अरब चाहिए। $1.5 अरब के बाद कुछ गारंटी बैक ममालिक सऊदी अरब, चाइना वगैरह से भी कुछ पैसे चाहिए होंगे, तब आईएमएफ जाके ये फैसिलिटी एक्सटेंड करेगा। अब गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि ये पैकेज डील हो जाए, लेकिन मसला अब सिर्फ इस पैकेज का नहीं रहा, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर यही हुकूमत दोबारा ये पैकेज लेगी तो बमुश्किल से 5-6 महीने, साल चल सकेगा। आपने पिछली हुकूमतों में भी देखा है कि इमरान खान ने, उससे पहले नवाज़ शरीफ की हुकूमत में, उससे पहले मुशर्रफ, पीपल्स पार्टी, जितने भी अदवार रहे, सब ने आईएमएफ के साथ डील पैकेजेस लिए, लेकिन इवेंचुअली फिर हमें दोबारा आईएमएफ, पाकिस्तान, श्रीलंका और अर्जेंटीना और ये आपका हो गए मिस्र, ये 4 ममालिक हैं जो सबसे ज़्यादा आईएमएफ के पास गए। और अभी तक चारों ममालिक आईएमएफ के बेल आउट पैकेज पे। इसका मतलब ये है कि जो आईएमएफ का कोई भी पैकेज जो भी मुल्क लेता है वो ऐसा ही है कि आप बीमार हो जाएं और आपका जो बीमारी है, जो वायरस है, बजाय डॉक्टर उसकी दवाई देने के आपको पेन किलर दे देते हैं। पेन किलर मतलब पेलाडॉल हो गई, पोनस्टान हो गई, ताकि आपका दर्द कम हो। लेकिन आपको वो, अगर वो दवाई जो उस वायरस के लिए एंटीबायोटिक हो गई या बाकी दवाइयाँ जो स्पेशल उस बीमारी को जो जड़ से ख़त्म करने के लिए, जब तक वो नहीं देगी, या जहाँ पे सर्जरी की ज़रूरत होगी सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी, तब तक वो बीमारी तो ख़त्म नहीं होती। ऐसा ही मुल्क होते हैं और बदकिस्मती से हमारा भी मुल्क उन 4-5 मुल्कों में दुनिया में शामिल हो गया है जिसको पेन किलर दिया जा रहा है। पेन किलर का मतलब है कि फॉर द टाइम बीइंग आपका दर्द चला गया, लेकिन जो जहर है, जो जरासीम है, जो वायरस है जो आपके जिस्म में, वो दिन ब दिन और बढ़ता जा रहा है और वो नासूर होता जा रहा है हर दिन के साथ, टाइम के साथ। अब वो कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारा इशू क्या है एज अ लेमैन, मैं कोई इकोनॉमिस्ट हूँ भी नहीं, और ये मैं आपको इकोनॉमी की बातें बताऊंगा भी तो आपको उस तरह समझ नहीं आएगी। मैं आपको एज ए लेमैन, आम पाकिस्तानी की हैसियत से बताता हूँ कि कोई भी मुल्क चलने के लिए, दुनिया का कोई भी मुल्क, उसके लिए कैश चाहिए। जिस तरह हमें और आपको चलने के लिए पैसे चाहिए, बैंक, वो पैसे बैंक अकाउंट में होंगे या हमारी जेबों में। वो पैसे होंगे तो हम जाके सौदा सलफ लेंगे बाज़ार से। अब वो पैसे हम कैसे कमा सकते हैं? उसके 2-3 तरीके होते हैं, या हम नौकरी करते हैं या बिज़नेस करते हैं, या कोई किसान है तो वो एग्रीकल्चर फसल उगाता है, यहीं से बंदा पैसे कमाता है। और चौथा तरीका भी है कि आप कर्ज़ ले लें, और या पाँचवा ये कि आप किसी से मदद ले लें। अगर आपके पास सिर्फ अपनी नौकरी और बिज़नेस और कोई दूसरे रिसोर्सेज नहीं है तो आप ज़ाहिर है फिर कर्ज़ लेंगे। इस तरह मुल्क को, कोई भी मुल्क चलने के लिए, उसके पास दुनिया से चीज़ें लेने के लिए उसके पास डॉलर होना ज़रूरी है। डॉलर होंगे उसके, कहाँ पड़े होंगे? अमेरिका में 5-6 बड़े बैंक हैं, उस वहाँ अकाउंट उनका पड़ा होता है वहाँ पे। हर मुल्क का वहाँ पे अकाउंट खुला होता है। कोई भी चीज़ बाहर से आती है, आप चाइना से मंगवाएं, सऊदी अरब से तेल मंगवाएं, आप उस मुल्क को कहते हैं कि फ़लाँ बैंक में हमारा अकाउंट है, वहाँ से ये डॉलर इतने काट लें, तो वो काट लेते।
اب وہ ڈالر کیسے آتے ہیں؟ جس طرح میں نے آپ کو عام بندے کا بتایا کہ اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، تو وہ محنت مزدوری کرتا ہے، کسان کرتا ہے، تو وہ پیسے بناتا ہے، تو ایک بینک اکاؤنٹ ہو گیا، اس کے پاس جیب میں پڑے ہوں گے۔ ملک کیسے پیسے بناتا ہے، وہ ڈالر کیسے بناتا ہے؟ وہ یا چیزیں بنا کے باہر دنیا کو بیچتا ہے، یا وہ ایگریکلچر کا فصلیں وغیرہ وہ باہر بیچتے ہیں، یا وہ سروسز سیکٹر اس کو کہتے ہیں۔ سروسز سیکٹر کا مطلب ہے کہ مطلب وہ کسی انفارمیشن ٹیکنالوجی، ٹورزم، ان چیزوں میں وہ سروسز دیتا ہے اور وہ باہر ایکسپورٹ کرتا ہے۔ تیسرا ہے جو ہمارے اوورسیز والے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ وہاں سے پیسے آتے ہیں۔ اور چوتھا یہ ہے کہ وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، جو دوسرے ملک سرمایہ کاری یہاں پہ۔ اب اگر ان سے ملک نہیں کما رہے، پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم باہر بھیج رہے ہیں، مطلب ہم 50 روپے باہر بھیج رہے ہیں، مطلب 50 روپے کے ایکسپورٹ چیزیں باہر بھیج رہے ہیں، تو 50 روپیز، $50 کی وہ چیزیں آتی ہیں، اور کوئی $20-30، میں مثال آپ کو بتا رہا ہوں، $20-30 جو ہے جو ہمارے باہر لوگ بیٹھے ہیں وہ بیچ دیتے تھے، $80 پاکستان آ گئے۔ لیکن ہم جو چیزیں باہر سے منگوا رہے ہیں وہ $100 کے، تو ہمیں $20 کا گیپ پڑ گیا۔ یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، $20 کا گیپ آ گیا۔ اب $20 کے گیپ کے لیے اور کوئی طریقہ نہیں ہے پاکستان کے پاس، نہ یہ باہر سامان بھیج رہے، نہ ایگریکلچر بھیج رہے۔ اچھا دیکھیں نا، چائنا دیکھیں، چائنا دنیا کا ہر چیز، چائنا موبائل سے لے کے ٹی وی سے ہر چیز چائنا بنا رہے، وہ وہاں سے کما رہے۔ جاپان جو ہے وہ گاڑیاں، آٹو موبائل، روبوٹیکس۔ امریکہ جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی، ہندوستان دیکھیں انفارمیشن ٹیکنالوجی، ساتھ میں آٹو موبائلس۔ سعودی عرب تیل بیچ رہا ہے، اور اس طرح چائنا اور ہندوستان وہ ایگریکلچر، اور امریکہ ایگریکلچر کے فوڈ، یہ پیاز ٹماٹر یہ ادھر ہی سے آتے ہیں سارے، یہ بھیج رہے۔ اب ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے سوائے ٹیکسٹائل کے، کپڑوں کے، بس اور کوئی نہیں بیچ سکتے ہم۔ تو جب آپ کی حالت یہ ہو جائے، اب دیکھیں نا، میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں، چائے کی مثال لے لیں، جو ہم چائے پیتے ہیں۔ اب ہمارا جو لینڈسکیپ ہے، اور جو ہندوستان کا لینڈسکیپ ہے ایگریکلچر، وہ ایک جیسا ہے۔ ہم تقریباً ہر سال $1 ارب کی چائے منگواتے ہیں، اور ہندوستان 1.25 ارب لوگوں کو چائے پلا کے وہ تقریباً $1 ارب کی باہر ملکوں کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں۔ اب یہ اس میں تو کوئی سائنس نہیں ہے نا، مطلب چائے اگانے میں کیا سائنس ہے؟ مطلب آپ نے چائے اگانی ہے، کسان کو آپ نے ذرا ٹریکٹر شیکٹر، کھاد وغیرہ سستی کر کے دینی، زمین وہی فرٹائل ہے، تو چائے دیکھو نا، ہم $1 ارب کی صرف چائے پی جاتے ہیں۔ وہ پئیں آپ، لیکن اگر آپ خود بنائیں، اگر آپ خود پیدا کریں، اگر وہ خود پیدا نہیں کر سکتے تو آپ بوجھ پیدا کر رہے ہیں نا۔ اب یہ سارا کچھ جب ہو کا جاتا تو فرض کر لیں وہ $20 کا فائدہ، وہ جو گیپ ہے رہ گیا، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 50 کے ہم نے چیزیں بھیجی ڈالر کی مثال کے طور پہ، $30 اوورسیز نے بھیجے، $20 اور $100 کے ہم نے چیزیں منگوائے، تو $20 کا گیپ رہ گیا، یعنی $20 اب ہم نے کہیں نہ کہیں سے پیدا کرنے۔ اب وہ کیسے پیدا ہوں گے؟ وہ پھر ہم لون لیتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں۔ کن سے قرضہ لیتے ہیں؟ IMF سے، ورلڈ بینک سے۔ یہ جو ہے نا، یہ جو کہہ رہے ہیں جی یہ نواز شریف لوٹ گیا، زرداری لوٹ گیا، فلاں، نہیں، یہ پاکستانی عوام لوٹ رہی ہے۔ پاکستانی عوام یہ سب کچھ کھا پی رہی ہے۔ یہ جو امپورٹ بل ہے، جو $70 ارب کا امپورٹ بل ہے، اور ایکسپورٹ ہمارا $30 ارب، اور 25 ارب ڈالر ریمیٹنسز، یہ کوئی 65 بن جاتے ہیں، اور کوئی $85 بلین جو ہمارا ایک امپورٹ بل ہے، یہ تقریباً ہر سال 10 سے 15 ارب ڈالر کا ڈیفیسٹ ہے۔ یہ ڈیفیسٹ ان عوام کی وجہ سے، وہ کوئی حکمران، وہ صحیح ہے، وہ ان کی اپنی کرپشن ہوتی ہوگی کمیشن میں وہ، لیکن جو گیپ ہے فارن ریزرو، وہ عوام کی وجہ سے۔ عوام مطلب کھا پی رہی ہے، باہر سے چیزیں امپورٹڈ، بنا کچھ نہیں رہی۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا اس ساری باتوں کا کہ یہ بیل آکوپے کے دوبارہ وہ IMF آپ کو لون دے دے گا $1.5 ارب، اور 10-15 ارب باقی ممالک دیں گے، لیکن اس کا کوئی حل نہیں۔ اور دیکھیں کتنی بےزتی کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے
کہ $1 ارب کے لیے $1 ارب آپ کا وزیر اعظم جو ہے ناک رگڑ رہا ہے، آپ کا وزیر خزانہ ناک رگڑ رہا ہے، IMF والے اتنی بےزتی کرا رہے ہیں. اب شہباز شریف صاحب بیچارے کی بیانات سن لیں. وہ کہتا ہے شہزادہ صاحب کا میں نے موڈ دیکھا UAE والے، تو میں نے کہا یار 1 ارب میں نے کم بولا تو میں ذرا زیادہ بول لوں، $2 ارب کا کر. یہ حال ہے. یعنی $1 ارب ایک ملک کے لیے پاکستان 20 کروڑ کچھ نہیں ہے. گوتم اڈانی آپ دیکھ لیں، جو اس فراڈ کا کیس نکلا ہندوستان کا سب سے بڑا بزنس مین، اس نے 3 دن میں $100 ارب اس کو نقصان ہوا، پھر بھی اس کے $60 ارب کڑے. ایک بندہ $100 ارب، اور ادھر آپ دیکھیں ایک ملک 20-22 کروڑ کا ملک، وہ $100 ارب کے لیے بے عزت ہو رہے ہیں، بھکاریوں کی طرح ٹھوکرے کھا رہے ہیں. کوئی شہزادہ، کوئی وہ. آپ دیکھیں ٹرکی میں زلزلہ ہے، وزیر اعظم صاحب نے کہا میں جا رہا ہوں، انہوں نے دیکھا ہے آنے کی ضرورت نہیں. ہو سکتا ہے شک ہو گیا ہو کہ دوبارہ قرضہ لینے آ رہے ہیں. تو یہ تو ہمارا حال ہے، یہ تو ہماری پوزیشن ہے. اب ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ کوئی قرضہ دے دے اور ملک چلا لے 5 6 7 8 مہینے. اس سے ملک نہیں چلتے. $130 ارب کا آپ کا ٹوٹل قرضہ ہو چکا ہے اب تک، اور $24 ارب آپ نے اس سال دینے ہیں، اور آپ کے پاس اکاؤنٹ میں $2.5 ارب پڑے. یعنی اگر آپ نے ₹24 کا قرضہ دینا ہے اور آپ کے کل اثاثے $2.5 ہیں، تو آپ کہاں سے دیں گے؟ اٹس ہیومنلی ناٹ پاسبل. انسانی عقل میں نہیں ہے. سیاستدانوں کو، ہماری ساری حکومتیں، ریاست کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور اس ملک پہ ایسی پالیسی وضع کریں، انڈسٹری بنائیں، ایگریکلچر بنائیں، دوسروں ملکوں سے مدد لیں، وہاں سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے، باہر سے پیسہ آئے، لوگوں کی انٹرپرینورشپ اسکل ڈیولپ کریں، تو تکا یہاں پہ ویلتھ جنریشن ہو، یہاں پیسہ بنے. پیسہ بنے گا تو ٹیکس بھی، جب آپ کی انڈسٹری لگے گی ٹیکس خود بخود کلیکٹ ہو جاتا ہے. ٹیکس بڑھانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ٹیکس ہوگا تو کرپشن بھی ہوگی. یہ آپ دیکھ لیں، دبئی میں سب سے زیادہ کرپشن ہو رہی ہے، دبئی میں سب سے زیادہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، لیکن ہر بندہ وہاں پہ کاروبار اور بزنس کرنے جا رہا ہے. اس کرپشن سے ملک نہیں ٹوٹتے، نہیں گرتے. مس گورننس سے ہوتے ہیں، انکمپٹنسی سے ہوتے ہیں. یہ مسائل جب تک حل نہیں ہوں گے تو ہم ایسے ہی شکار رہیں گے ان مسائل کے. یہ سارے لانگ شارٹ ٹرم مسئلے ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ جو لیڈر ہوتے ہیں وہ آنے والی جنریشنز کا سوچتے ہیں، 100 سال کا. اور جو پولیٹیشین ہوتے ہیں وہ دوسرے الیکشن کے بارے میں سوچتے ہیں کہ میں نے یہ الیکشن کیسے جیتنا ہے. ہمارے ہاں سارے پولیٹیشینز ہیں، لیڈر کوئی نہیں ہے. ہر ایک، عمران خان سے لے کے نواز شریفہ سے، سارے الیکشنز کا سوچ رہے ہیں. ایک کہہ رہے ہیں الیکشن میں جیت جاؤں دوبارہ آ جاؤں، دوسرے کہہ رہے ہیں الیکشن نہ کراؤں تاکہ میں ہی کنٹینیو کروں. یہ تو ہماری پوزیشن ہے. تو یہ آج کا ٹاپک تھا، میں نے کہا آپ سے شیئر کروں ود اسٹیٹسٹکس اور جو حساب کتاب ہے. باقی نیکسٹ ویڈیو میں مزید نئے قسم کے ٹاپکس لاؤں گا. اپنا خیال رکھیے گا. سب کو سلام دعا. اللہ حافظ.